बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर है और दिन है बुध का। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है क्या, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, चीज़ें किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, एक तो चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में शायद इस तरह का बहरान कभी नहीं आया हो जिसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हो गई हों। मैं अभी आपके सामने रखता हूँ तो सूरत हाल का आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस तरह से कम्प्लिकेटेड हैं। देखें, सबसे बड़ा तो इस वक्त बहरान ये खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को एक फ़ैसला दिया और आज जो है वो 25 सितंबर आ गई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, उसमें भी ये हुआ कि इस मामले में भी ये हुआ कि पहले हुआ ये था कि जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कह दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमें दरख्वास्त दे के पूछ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दे दी और जजेस छुट्टियों पर थे, दरख्वास्त वो जजेस ने सुनी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि जजेस ने 14 सितंबर को एक ऐसी तफसीली वजाहत जारी की जिसके बाद जो आइनी तरमीम का सारा प्रोग्राम था वो बढ़ गया और बहुत बड़ा धचका लगा काजी फाइज ईसा साहब को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, पार्लियामेंट को, कि उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती फैसला जारी करके कहा कि जो 41 MNAs जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उन्होंने जब बयान हल्फी दे दिए, PTI ने तस्दीक कर दी कि हमारे उम्मीदवार थे, तो चैप्टर क्लोज। अब वो PTI के MNA हैं, वो इधर उधर वोट नहीं डाल सकते पार्लिमानी पार्टी के बगैर। उसका मफहूम ये था, लुबिलवाब ये था। वो बड़ा धचका लगा। तो जब वो धचका लग गया फिर एक मसला शुरू हो गया, इशू शुरू हो गए। और इसके बाद क्या होता है कि आज से अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया था। 14 के जो वजाहती फैसला था उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे हमारे फैसले पे अमल दरामद करें। 14 तारीख से आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। तफसीली फैसले में भी सब कुछ आ गया। 14 सितंबर से लेके आज 25 सितंबर तक कम अज़ कम 7 से 8 इजलास कर चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़राए से सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा है, सख्त सुप्रीम कोर्ट को सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बगावत कर रहा है। और दो टोक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रखते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। और इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो भी जहां बैठते हैं, जहां बात करते हैं तो बहुत तज़हीक आमेज़ बातें करते हैं 8 जजेस के मुतालिक। और ये वो क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उनको, आपको पता है कि कहाँ से सपोर्ट हासिल है, इसलिए वो शेर बने हुए हैं। तो ये पहला तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो इलेक्शन कमीशन है, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो गया है कि हमने तुम्हारा फैसला नहीं मानना। फिर वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? उनको 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इख्तिलाफी नोट वो पहले जारी करते हैं और वो कहते हैं कि ये 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है और गैर आईनी फैसला मानना नहीं चाहिए। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी पैगाम देते हैं, हुकूमत को भी पैगाम देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला मत मानना क्योंकि ये गैर आईनी फैसला है। फिर उन 2 जजेस की तबीयत तो साफ कर दी 8 जजेस ने अपने तफसीली फैसले में, जहाँ उन्होंने लिखा है कि इनको कोई तमीज़ नहीं है, इनको कोई पता नहीं है, इनके अंदर कोई शर्म हया और गैरत नहीं है। ये मैं अपने अल्फाज बता रहा हूँ, उसका मफहूम बता रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है कि इनको ये ज़ेब नहीं देता और इन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, आज़ादी पर हमला किया है, इन्होंने मतलब एक तरह से इदारों को बगावत पर उकसाया है और बहुत कुछ इन जजेस के बारे में जो उन्होंने लिखा उसका मफहूम यही था, जिसमें उनकी तबीयत इन 2 जजेस की साफ़ कर दी गई, अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान की। अब क्या होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा या हुकूमत नहीं मान रही, इनको सपोर्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, जो डेस्परेट हैं इस वक्त एक्सटेंशन लेने के लिए, ओहदे पर बरकरार रहने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनवाने के लिए, 3 साल मजीद लेने के लिए। और वो इस वक्त हर तरह का काम कर रहे हैं। और ये आज का नहीं है, ये इमरान खान जो लंदन प्लान की बात करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं कि ये किरदार लंदन प्लान का हिस्सा थे। क्योंकि देखें, काजी साहब जब आकर बैठे, उनके ओहदे पर बैठने से आज तक काजी साहब ने जो 14-15 चीज़ें की, बैठते ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसको कहा कि ये दुरुस्त है। इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने कहा जी होगी, जो भी 184(3) का केस होगा। इंट्रा कोर्ट अपील में आप देखें कि 2 ही केस अब तक आए हैं। एक मिलिट्री कोर्ट वाला, वो भी नून लीग को फ़ायदा दिया उसने कि इजाज़ुल हसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और आयशा मलिक साहब और इन सब का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया हुआ है। अमीनुद्दीन खान इससे पहले सरदार तारिक मसूद हेड थे, इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है इस फैसले को। और PTI के और जो आम शहरी 85 लोग वो आज तक जो है वो मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में हैं।
اور اب دیکھ لیں کہ کوئی میرا ہے کو تقریباً کوئی جون جولائی اگست سپٹمبر تقریباً کوئی ایسا سمجھیں کہ کوئی 500 دن جو ہیں وہ تقریباً ان کی گرفتاری کو ہو گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. پہلا یہ قاضی صاحب نے فائدہ دیا اس طرح سے انٹر کورٹ اپیل کا. دوسرا قاضی صاحب نے یہ دیا کہ جو نیب ترمیم کو اڑا دیا تھا بندیال صاحب نے اس کو ان کو بحال کر دیا, تو اس سے بھی نون لیگ کو فائدہ ہوا. اچھا, قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو ہے وہ کہا کہ درست ہے. قاضی صاحب نے نواز شریف کی تاحیات نائلی ختم کی. قاضی صاحب کی وجہ سے نواز شریف واپس آئے. قاضی صاحب کی وجہ سے ہی نیچے کی عدالتوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے کیسز ٹھک 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 فٹافٹ جو ہے وہ کلیئر کیے. قاضی صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھٹو والا بیانیہ دیا. قاضی صاحب نے عمران خان کے کیسز ٹیک اپ نہیں کیے. قاضی صاحب نے 8 فروری کی تاریخ دلوائی. قاضی صاحب نے ROs جو تھے جو بیوروکریسی سے تھے جن کو لاہور کورٹ نے ان کو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا اس کو بحال کیا. قاضی صاحب نے جبری گمشدگیوں کے اوپر اس نظام کو سپورٹ کیا. قاضی صاحب نے جو ہے وہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو بچانے کے لیے اقدامات کیے. قاضی صاحب نے جو کمشنر راولپنڈی والا معاملہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. قاضی صاحب نے نیچے کی جوڈیشری کو انفلوئنس کیا جب ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد 10ویں کیسز تک گرفتاریاں ڈال رہی تھیں PTI کے لوگوں کی. قاضی صاحب نے نیچے کی عدالتوں کی سرزنش کی. قاضی صاحب نے الیکشن ٹریبیونلز کو 4 جولائی سے لے کے اور کل کیا تاریخ تھی 24 سپٹمبر تک کام سے روکے رکھا. قاضی صاحب نے ہی الیکشن کمیشن کو موقع دیا کہ وہ جائیں اور ان کے ساتھ جو چیف جسٹس ہیں نہیں عالیہ نیلم ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات طے کریں. قاضی صاحب کو پتہ تھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کیا کریں گی. قاضی صاحب نے ہی ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لے کے آئے. قاضی صاحب کے سپریم کورٹ میں ملک شہزاد صاحب کو لانے کی وجہ سے 5-6 چیزیں عالیہ نیلم صاحبہ نے کر دی کہ انہوں نے ATC کے آزاد ججز جو اپنے حلف کے ساتھ وفاق کر رہے تھے ان کو چینج کر دیا. انہوں نے دوبارہ وہاں پہ امیر بھٹی پالیسی شروع کر دی کہ لاپتہ افراد کے کیسز جو ہے وہ ایسے ججز کے سامنے لگاؤ جو کچھ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے ٹریبیونل والے 4 ججز ملک شہزاد صاحب والے نام جو ہیں وہ سرنڈر کر دیے اور انہوں نے یہاں تک الیکشن کمیشن کو کہا کہ جو تمہیں آزادی ہے تم ریٹائرڈ کرپٹ ججز جو ہیں وہ لگاؤ اور مینڈیٹ کو یہ سارا کچھ کرو. اور اس کے بعد انہوں نے عالیہ نیلم صاحبہ جو عظمت بخاری کے کیس میں جس طرح کے ان کے ریمارکس ہیں چیزیں ہیں یا وہ انہوں نے جو 2 جج تھے بھی صحیح اس میں سے آزاد جو 6 میں سے 2 لگائے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ایسی ڈویژنز دے دی ہیں جن میں سے آلریڈی PTI جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے. پھر قاضی صاحب نے ری کاؤنٹ کے نام پہ 4 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو دے دیں. پھر قاضی صاحب نے جو ہے وہ مطلب ہر طرح سے قاضی صاحب نے یعنی ہر چیز میں قاضی صاحب نے ایسے اقدامات کیے جس کا فائدہ شریف خاندان کو ہوا, نون لیگ کو ہوا اور اس نظام کو ہوا. پھر قاضی صاحب کی بڑی سپورٹ ہے عامر فاروق صاحب کے ساتھ. ان کا ریفرنس جو ان کے خلاف عمران خان کا تگڑا ریفرنس ہے وہ ٹیک اپ نہیں کر رہے اور عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو بطور ٹربیونل کام نہیں کرنے دیا جس سے نون لیگ کی یہ 3 وکٹیں بھی بچ گئی. اسلام آباد والی پنجاب کے 1 سیٹ بھی ابھی تک نون لیگ کی نہیں گئی بلکہ نون لیگ کی کیا جانی تھی PTI کے 3-4 جا چکی ہیں. اور الیکشن کمیشن کو قاضی صاحب نے سپورٹ کیا. اس الیکشن کمیشن نے بدترین 22 اپریل کو جو انتخابات تھے جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں 8 فروری کو جو 2 سیٹیں جیتے تھے وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی. پھر ابھی انہوں نے NA 171 میں دھاندلی کی, 1 سیٹ اور خواتین کی دے دی پیپلز پارٹی کو. اور اتنا الیکشن کمیشن کو قاضی صاحب نے منہ زور کر دیا ہے اور بدماش بنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ جو ہمارا کرنا ہے کر لو, ہم نے تمہارے فیصلے میں امپلیمنٹ نہیں کرنا. بلکہ قاضی صاحب اپنے 8 ججز کے خلاف جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے اطہر ملا صاحب کے حوالے سے ایک چیز لکھ دی, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک فیصلے میں لکھ دیا, انہوں نے جو منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا, منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو واپس بھیج دیا. انہوں نے ایک منٹس میٹنگ میں نوٹ لکھ دیا, عائشہ ملک صاحبہ کا ذکر کر دیا, اس پہ ان کے خلاف کمپین چلی. انہوں نے 8 ججز کے وضاحتی فیصلے پہ ایک رجسٹرار کو لیٹر لکھ دیا. انہوں نے مطلب ریمارکس اپنے ججز کے خلاف دیتے ہیں. انہوں نے اور بہت ساری ایسی چیزیں کی. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو ہے وہ کمیٹی کا جمعرات کو اجلاس نہیں کیا, جمعے کو آرڈیننس آ گیا. پھر انہوں نے فوراً ہی 1 گھنٹے کے اندر امین الدین خان کو مطلب بنا دیا, اس کمیٹی میں لگا دیا. ان کی وجہ سے 2 سپریم کورٹ کے ججز کو ریزائن کرنا پڑا, اعجاز الحسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. اور ان کے دور میں ہی نیچے کی عدالتوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ 6 ججز اپنے خط میں لکھ چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ قاضی صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے. پھر قاضی صاحب جو ہے انہوں نے 6 ججز کے خط والا کیس آج تک دوبارہ ٹیک اپ نہیں کر رہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. پھر قاضی صاحب کی وجہ سے ہی 8 فروری کے بدترین پاکستان کی تاریخ کے الیکشن ہوئے, 17 سیٹر پارٹی کو مسلط کر دیا گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اور 8 فروری کے انتخابات کی وجہ سے آج پاکستان جہاں پہ پہنچا ہوا ہے وہ 8 فروری کے انتخابات کی وجہ سے ہے.
اور پھر قاضی صاحب اس نظام کو اتنا قاضی صاحب نے مضبوط کر دیا ہے اور اتنا سپورٹ کر دیا ہے 17 سیٹر پارٹی کو مسلط کر کے کہ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس 17 سیٹیں تھیں، جو 17 سیٹیں جیتے، دھاندلی کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے ان کو مسلط کیا گیا، اور وہ حکومت پوری سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہی ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے اور پورے پاکستان کی عدالتوں کو ختم کر رہی ہے۔ اور اس وقت جو بحران ہے وہ یہی ہے کہ ایک حکومت جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کا مینڈیٹ اپنا نہیں ہے، لیکن اس حکومت کو کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ اداروں کی سپورٹ حاصل ہے، قاضی فیصل صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ کی سپورٹ حاصل ہے، چیف جسٹس لاہور کورٹ کی سپورٹ حاصل ہے، یعنی چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ، چیف جسٹس لاہور کورٹ، پورا نظام، تمام ادارے، الیکشن کمیشن، میڈیا، یہ سب ایک پیج پر آ کے اکٹھے ہو کے اور 8 ججز کے خلاف، جو کہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ جو اکثریت کا ہوتا ہے، وہ اکثریت کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ ہے، اس کے خلاف یہ نظام برسر پیکار ہے، اور یہ ساری کچھ اوپر سے نیچے تک جو ہیں وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے وہ بے گناہ قید میں ہے، جیل میں ہے، لمبے عرصے سے ہے، 10,000 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور پھر ابھی ATC کے ججز کو چینج کیا گیا، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، خان صاحب کے کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، ایک یہ ساری صورتحال ہے۔ ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ اور وفاق ایک طرح سے آمنے سامنے ہے، پنجاب دھمکیاں لگاتا ہے KPK کو، اور یہ ساری چیزیں وفاق اقدامات کر رہے ہیں KPK کے خلاف، پہلے لوڈ شیڈنگ کو زیادہ کر دی، اب ان کے فنڈز جو ہے وہ کم کیے جا رہے ہیں، فیصل امین خان صاحب نے بتایا، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ہر صورت میں آئینی ترمیم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کروائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی ایک جو اداروں کے قریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو، مطلب نجم سیٹھی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب حکومت کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم آئینی ترمیم نہ کر سکے تو پھر تم بھی گھر جاؤ گے۔ نجم سیٹھی یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نقاب پوشوں نے پارلیمنٹ میں گھس کے اور PTI والوں کو گرفتار کیا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی پیغام تھا کہ جناب آپ نے اگر آئینی ترمیم نہ کروا سکے تو پھر تمہیں بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ خود ساختہ ایک انہوں نے پاکستان کے اندر جلاوطنی کیا ٹرم یوز کریں، جلاوطنی تو نہیں، خود ساختہ ایک قید میں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اور پاکستان سے باہر ان کو ادارے جانے نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے 2 لوگوں نے جا کے اداروں کو بتایا ہے کہ نواز شریف باہر جا کے اور پلان دوبارہ بنا رہے ہیں کہ باہر جا کے اداروں پر حملے شروع کریں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی بنائیں گے، اس لیے نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا۔ پھر آج عمران خان پر جیل پہ بیٹھ کے اس نے پورے نظام کو لٹا دیا، سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ عمران خان نے اب جو کیا ہے، جو نیا کارڈ کھیلا ہے، جمعرات کو کل احتجاج ہوگا، جمعے کو PTI پھر پورے پاکستان میں احتجاج کرے گی، ہفتے کو اس نے لاہور میں جلسہ اناؤنس کر دی، پنڈی میں جلسہ اناؤنس کر دیا ہے، 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر، اور کہا ہے کہ یہاں پنڈی میں بھی شہر میں جلسہ کرنا ہے، مینار پاکستان پر بھی کرنا ہے، NOC ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے ہلچل بڑھے گی۔ پھر اسی طرح سے میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے، لیکن سوشل میڈیا سنبھالا نہیں جا رہا، اور جماعتیں جو ہیں 3 لیٹنا تو لفظ مطلب اب نہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرنا پڑے گا، جو فچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں جو ہیں ان کو اقتدار میں لایا گیا، حالانکہ جیتا عمران خان تھا۔ اور پھر PTI کے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے وہ ان کی بیویاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بچے وہ محفوظ نہیں ہیں قاضی صاحب کے لیے ایکسٹینشن کی ترمیم کرنے کے لیے، اور وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ ساری کنٹرولڈ ہیں، کروڑوں روپے ان کو حکومت نے دے دیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے قاضی صاحب جب مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے، گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قاضی صاحب نے مبارک ثانی کیس میں جس پروٹوکول سے بلوایا، جس طرح سے اپنے سیکٹری کے ذریعے ان کو گاڑی سے ریسیو کروایا، ان کو چیمبر میں بلایا، ان کی مرضی سے کا فیصلہ دیا، یہ سارا کچھ قاضی صاحب نے کیا، لیکن اس کے باوجود جب مولانا نہیں مانے تو اب قاضی صاحب نے 63A والا کیس، ایک غیر آئینی جو ایک یہ ججز کمیٹی ہے جو کہ جس کے بارے میں منصور شاہ صاحب نے خط لکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ آرڈیننس، اور یہ کمیٹی کی تشکیل بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس کمیٹی میں بیٹھ کے یہ کیس لگا دیا 30 سپٹمبر کو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر دی ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ جو قاضی صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کروائے ہیں، اس کی وجہ سے جتنا پاکستان سے برین ٹرین ہوا ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مہنگائی بلند ترین سطح پر، انسرٹینٹی بلند ترین سطح پر، مطلب خودکشیاں ہو رہی ہیں، بجلی کے بل لوگ نہیں دے پائے، انڈسٹری بند ہے، ٹیکسٹائل تباہ ہو گیا ہے، کسان برباد ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقہ مشکل کا شکار ہے، اور بڑی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو ملائیں تو یہ چیزیں پھر دہشت گردی کے حالات آپ کے سامنے، اتنی زیادہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے جو کہ تقریباً ختم ہو گئی تھی دہشت گردی، اور وہ اب پھر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے اس ٹائم پہ چلے گئے ہیں جب پاکستان میں روزانہ جو ہے وہ کئی جانیں جاتی تھیں، اتنی زیادہ دہشت گردی ہو گئی ہے، معیشت ان سے چل نہیں رہی،
تو ایک عجیب و غریب ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں بیان دیتے ہیں لوگ ان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے. تو یہ بحران جو ہے، یہ بحران پہلے اس طرح سے کبھی نہیں آیا کہ سارے ادارے آمنے سامنے ہوں اور پاکستان کے لوگوں کے سینٹیمنٹس اداروں کے حوالے سے جو اب ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان کی جو سب سے پاپولر جماعت ہے ان کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا گیا ہو، اور اوورسیز پاکستانیوں کا بالکل اس سسٹم پر اعتماد نہ ہو. وہ ریمیٹنسز بہت مجبوری جن کی ہے وہ بینکنگ چینل سے بھیج رہے ہیں، باقی بھیج نہیں رہے. پچھلے 2 سال میں جتنے لوگ، لاکھوں لوگ پاکستان سے چلے گئے ہیں، اور لیکن بینکنگ چینل سے ریمیٹنسز نہیں آ رہے. پھر آپ دیکھیں ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہر دوسرا پاکستانی مایوس نظر آتا ہے، ہر دوسرا پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخی نظر آتا ہے ان کی وجہ سے کہ اگر یہ رہیں گے تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہے. اور ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کرپشن، لوٹ مار کے ان کے اوپر الزامات ثابت ہو چکے، اور ان کو جس طرح سے NRO دیا گیا، جیسے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، جیسے ان کو لایا گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی یہ حالات نہیں تھے. اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگوں کے سینٹیمنٹس اداروں کے ساتھ رہے ہیں، اور اینڈ میں ٹیک اوور ہو جاتا تھا، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. اب آپ کے سامنے حالات و صورتحال ہے. تو اس سارے سینیریو میں اب یہ 8 ججز جو ہیں ادھر خاموشی ہے، اور وہ خاموشی جو ہے وہ میں تو اسے کسی طوفان کا پیش خیمہ دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ 8 ججز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ روز الیکشن کمیشن جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، وہ روز ذرائع سے ان کے بارے میں خبریں چلواتے ہیں، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. قاضی صاحب نے ابھی دیکھیں ٹریبونل والے کیس میں کیا کیا ہے. قاضی صاحب نے ابھی فارم 45 47 کے حوالے سے جو فیصلہ لکھ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے الگ ویڈیو میں شیئر کروں گا. اور جس طرح سے انہوں نے بابر ستار صاحب کے ایک فیصلہ آڈیو لیکس والے کو سسپینڈ کروایا امین الدین خان صاحب سے. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کچھ قاضی صاحب کر رہے ہیں، اور جتنے ڈیسپریٹ ہیں اور جتنے وہ کھل کے سامنے آ گئے، جتنے وہ تنقید کرنے والے اور حقائق بیان کرنے والے صحافیوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ڈالرز کمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. تو جس طرح سے قاضی صاحب نے FIA کو کہہ کے اور صحافیوں کو نوٹسز کروائے اور گرفتاریاں اور یہ سارے معاملات، تو چیزیں بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہی ہیں. ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. عمران خان نے بھی اب اگلا گیئر لگا دیا ہے، اور انہوں نے علی بن گنڈا پور صاحب کو 2 ٹوک کہہ دیا کہ گورنر راج لگتا ہے لگ جائے، مارشل لا لگتا ہے لگ جائے، لیکن تم نے اب لانگ مارچ کرنا ہے، اور تم نے اسلام آباد، لاہور جہاں پہ جلسہ ہوگا، کال دی جائے گی وہاں پہنچنا ہے. اور KPK پہ خان صاحب بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. پنجاب بھی ڈیفینیٹلی نکلا ہے، لاہور نے ثابت کر دیا ہے. تو چیزیں بڑی تیزی سے اس طرف جا رہی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فائنل کنکلوژن ہو جانا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ SCO جو ہے وہ ہو رہی ہے اکتوبر کے مڈ میں. اس سے پہلے آئینی ترمیم آئے گی. اس کے لیے اب 63 کا فیصلہ آ جائے گا 30 سپٹمبر کو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ قاضی صاحب جب فلور کراسنگ کی اجازت دے دیں گے کہ کوئی سیاسی جسم فروش، گھٹیا آدمی، نیچ آدمی، غلیظ آدمی، مکروہ آدمی ووٹ جس پارٹی سے اس نے لیا ہے اس پارٹی کی پیٹ میں چھرا گھومتے ہوئے اس پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے دے، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. خیر ہے، دوبارہ الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن اس کو فارم 47 پہ جتوا دے گا. تو یہ قاضی صاحب جو ہے وہ 30 سپٹمبر کو کرنے جا رہے ہیں. یہ بینچ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ بنایا ہے، حالانکہ پہلے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا. اس سے پہلے انہوں نے اور جو بینچز بنوایا، ارشد شریف صاحب والے میں جو بینچ بنایا اور جو کچھ چیزیں وہ کرتے رہے، وہ ساری چیزیں. ابھی قاضی صاحب کا آج کل میں اختلافی نوٹ آ جائے گا یہ 8 ججز کے خلاف، اس میں بہت کچھ ہوگا. تو پھر ہو سکتا ہے ادھر ان 8 ججز کی طرف سے کچھ آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے، کوئی اعلامیہ آ جائے. منصور علی شاہ صاحب شاید فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلا لیں، اور اگر کسی ہائی کورٹ سے فیصلہ معطل ہو جاتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس والا، تو پھر ہو سکتا ہے وہ دونوں ججز فوراً میٹنگ بلا لیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، وہ کوئی بڑا ڈیسیژن لے لیں، کوئی بڑی اور اہم جو ہے وہ کیس لگا دیں. تو ہلچل بہت زیادہ ہے. اور بلاول بھٹو زرداری چابی والا کھلونا جس کے والد صاحب صرف سیاسی بروکری کر سکتے ہیں، اور وہ اب ایکٹیو ہو گیا کہ میں کرا کے دکھاؤں گا، کانسٹیٹیوشن کوڈ بنوا کے دکھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. وہ آگے ہیں تو وہ اپنی چکروں میں ہیں. تو PTI کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، پاکستان کے لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہے، وکلا پہ زیادہ ذمہ داری ہے. تو وکلا تحریک کا اعلان بھی اطلاعات ہیں کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا. تو بڑی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ غیر معمولی خبریں جو ہے وہ آنے کا ٹائم بہت قریب ہے، کیونکہ آج 25 گزر گئی ہے اور قاضی صاحب کے پاس ٹوٹل 29 دن رہ گئے ہیں، اور ورکنگ ڈیز ان میں سے کوئی قاضی صاحب کے پاس رہ گئے ہیں میرے خیال ہے 20 اور 20 ورکنگ ڈیز ہیں، اور کیسز قاضی صاحب نے بہت سے لگانے ہیں، چیزیں بہت سی کرنی ہیں. اور قاضی صاحب نے ابھی تو ٹریبونلز میں وہ واردات ڈال دی نا علی نیلم صاحبہ نے اور قاضی صاحب نے کہ جناب جو ہے وہ 4 ریٹائرڈ جج لگائے گا الیکشن کمیشن، اور سارے جو کنفرم ہارے ہوئے تو سارے ہی ہیں نون لیگ والے، لیکن جن کو ہر صورت میں جن کو بچانا ہے ان کے کیسز جو ہیں وہ ان ریٹائرڈ کرپٹ ججز کے پاس لگا دی جائیں گے، جو کرپٹ ججز یہ لگانے جا رہے ہیں بطور ٹریبونل. تو یہ جناب ہیں حالات و صورتحال.
اور کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی خبر آئے گی، 8 ججز کی طرف سے کچھ آ سکتا ہے، کوئی بڑا کیس وہ اور کسی ہائی کورٹ سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے. تو یہ ہیں جناب حالات، یہ معاملات. باتیں تو یہاں تک بھی چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر یہ اس طرح سے قاضی صاحب نہ رہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیک اوور بھی کر سکتی ہے اور اس سسٹم کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے، ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے. باتیں تو یہ بھی چل رہی ہیں. اب ہوتا کیا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن لڑائی اب جو ہے وہ لڑائی کا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جب دونوں سائڈیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں اور ایک ٹریگر ہوگی کوئی چیز اور دونوں جو ہیں ان کے درمیان وہ گتھم گتھا ہو جائیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی. حالات وہاں پہ آ گئے ہیں. پورا نظام، قاضی فائزہ صاحب، عامر فاروق صاحب، علی نیلم صاحبہ، یہ سب ایک سائڈ پہ ہیں، ایک پیج پر ہیں، اور 8 ججز ایک سائڈ پر ہیں. سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ ایک طرف ہیں. اور پاکستان کا مفاد اور یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں کہاں پہ ہیں. تو حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی بڑی صورت، کوئی ایک چیز ٹریگر کرے گی اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. ابھی جو ہے وہ قاضی صاحب کے لیے مشکلات اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ 30 سپٹمبر کو جب وہ فلور کراسنگ کا دیں گے کہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے اور سیاسی جسم فروشی ہو سکتی ہے اور ضمیر بیچے جا سکتے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے، تو 30 کے بعد پھر ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل 10 سے 12 دن ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ ادھر ایس سی او ہو رہی ہو اور ادھر پاکستان کی سڑکوں پہ تماشا ہو رہا ہو. تو جو بھی ہونا ہے وہ 13 اکتوبر سے پہلے ہی ہونا ہے. تو قاضی صاحب جب 30 کو فیصلہ دیں گے اس کے بعد 13 دن ہوں گے نون لیگ کے پاس، اور اگر یہ دعوے درست ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ یا آئینی ترمیم کرواؤ یا پھر تم بھی گھر جاؤ گے، تو پھر اس حوالے سے بھی بڑی چیز سامنے آ سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. یہ اس وقت کا منظرنامہ ہے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہر پاکستان میں چوکوں چوراہوں ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے ہر پاکستانی کی ڈسکشن ہے کہ مصولی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے نہیں بنیں گے، قاضی صاحب رہیں گے نہیں رہیں گے، اور 8 ججز کا کیا بنے گا، تو پھر کیا وہ 8 ججز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے؟ وہ بڑا سمارٹ کھیل رہے ہیں اور وہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھ کے اور چل رہے ہیں تاکہ قاضی صاحب کو کوئی موقع نہ دیا جائے اور قاضی صاحب کو بلنڈر پہ بلنڈر، غلطی پہ غلطی کرنے دی جائے. لیکن وہ بھی تیار ہوں گے کہ اگر یہ موو کامیابی کی طرف جاری ہوگی تو ان کی طرف سے کوئی اور بڑی موو ہو سکتی ہے. وہ موو کیا ہوگی ابھی تک اس حوالے سے کسی کو نہیں پتا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.